बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। ख्वाजाए खाजगां मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ख्वाजाए खाजगां मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, शहे हिंदुस्तां मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, शहे हिंदुस्तां मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। मिला सरकार से जिनको लक़ब कुतुबुल मशाइख का, मिला सरकार से जिनको लक़ब कुतुबुल मशाइख का, वो मीरे कारवां मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, वो मीरे कारवां मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। रसूल पाक ने सुल्तानिये हिंद आपको बख्शी, रसूल पाक ने सुल्तानिये हिंद आपको बख्शी, मशीयत की ज़ुबां मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, मशीयत की ज़ुबां मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। चले जो फैज़ याबे सोहबते गौसुल वरा होकर, चले जो फैज़ याबे सोहबते गौसुल वरा होकर, वो रहबरे बेगुमा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, वो रहबरे बेगुमा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। अलामत है ज़मीं की तरह वो मेहमान नवाजी की, अलामत है ज़मीं की तरह वो मेहमान नवाजी की, करम का आसमां मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, करम का आसमां मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। गरीबों पर नवाजिश उनकी शान खास है ताइब, गरीबों पर नवाजिश उनकी शान खास है ताइब, अनीसे बेकसां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, अनीसे बेकसां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम। ARYQ TV पर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की खिदमत में सजी इस अंजुमन में आपका खैर मकदम है। आपका मीज़बान सफदर अली मोहसिन आज की इस मुबारक नशिस्त के साथ हाज़िर खिदमत है। हमारी आज की इस नशिस्त का नाम मोइनुद्दीन अजमेरी है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी कुद्दिस सिर्रुल अज़ीज़ की खिदमत में उनके सालाना उर्स के मौका पर हदाया अकीदत और खिराज मोहब्बत पेश करने के लिए हम यहाँ दाता की नगरी लाहौर से अपने अकीदत नामे नशर कर रहे हैं। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में ARYQ TV पर जो ओवरऑल ट्रांसमिशन है वो हमारे गरीब नवाज के नाम से आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। उसी ट्रांसमिशन का एक हिस्सा आज की ये मुबारक नशिस्त है। मोइनुद्दीन अजमेरी के नाम से ये नशिस्त हदाया अकीदत की नशिस्त है जो अताए रसूल की खिदमत में हम अपने अकीदत नामों के तौर पर नशर कर रहे हैं। आइए आज की इस मुबारक नशिस्त में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ पहले मेहमान अर्ज़ वदत के मुक़्तदर आलिम दीन तवील अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह ARYQ TV का हिस्सा हैं, बड़े हुस्न और खुश उसलूबी के साथ अपना पैगाम नशर करते हैं। हिकमत इनकी पैगाम नशर करने का बुनियादी जुज़्व है। एज्ज़ इनकिसार के मालिक जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब, खैर मकदम और उर्स ख्वाजा की मुबारकबाद जनाब की खिदमत। बहुत नवाजिश। आपके साथ दूसरे मेहमान, आपका ताल्लुक़ भी दर्स व तदरीस और तालीम व ताल्लुम के शोबे से है। मैं इन्हें आज बाज़ाब्ता डॉक्टरेट की डिग्री के हुसूल पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। मेरी मुराद मोहतरम डॉक्टर हाफिज़ इरफानुल्लाह सैफ़ी साहब। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब खैर मकदम भी, मुबारकबाद भी और उर्स की मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकुमुल्लाह खैर। आपके साथ अगले मेहमान आलम इस्लाम के अजीम सनाखान रसूल, तवील अरसे से मदह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका शेवा शगफ शियार और सआदत है, आलम इस्लाम के आलमी शोहरत याफ्ता सनाखान रसूल जनाब अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कुरैशी साहब क़िबला, आपका भी खैर मकदम और उर्स ख्वाजा की मुबारकबाद। और आपसे ही नात रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर हमें ट्रांसमिशन में गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाना है। बिस्मिल्लाह। कदमों से फूटती है, कदमों से फूटती है, किरण माताब की, कदमों से फूटती है, किरण माताब की, दहलीज पर खड़ा
رسالت مآب کی دہلیز پر کھڑا ہوں، روزے کی جالیوں سے جکڑ دیجیے مجھے، روزے کی جالیوں سے جکڑ دیجیے مجھے، زنجیر کاٹ دیجیے میرے اس طرح کی زنجیر کاٹ دیجیے میرے اس طرح قدموں سے پھوٹتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بہار کا دامن ہے ہاتھ میں، اس والی بہار کا دامن ہے ہاتھ میں، مٹی ہے جس کے سامنے خوشبو گلاب کی، مٹی ہے جس کے سامنے خوشبو گلاب کی، قدموں سے پھوٹتے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قریشی صاحب، کیا خوبصورت، بابرکت اور روح پرور آغاز آپ نے فرمایا ہے۔ اللہ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ ہمارے سر پر اسی طرح ہمیشہ دائم قائم فرمائے۔ مکرم ناظرین، اس عریضے کے بعد جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نعت کی صورت میں پیش کیا گیا، آج کی اس مبارک نشست کا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سلسلہ کی یہ پہلی نشست ہے جو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں حضرت خواجہ کی سیرت اور ان کے فیض رسانی کے حوالے سے۔ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب سے ہم بسم اللہ کریں گے آج کی گفتگو کا۔ اور ڈاکٹر صاحب، سب سے زیادہ اچھا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کسی نشست کا سرنامہ ہو، اس کا ٹائٹل عنوان ہو، تو اسی کو عنوان کو پہلے کھول لیا جائے تو ذرا موضوع آسان ہو جاتا ہے۔ تو میری خواہش ہے سوال کی صورت میں کہ حضرت خواجہ غریب نواز کا ایک مبسوط جو تعارف ہے وہ پیش فرمائیے، تاکہ پہلے پتہ چلے کہ جس مخدوم کی خدمت میں ہم خادم آج نذرانہ پیش کر رہے ہیں اس کا تعارف کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے حد شکریہ۔ سب سے پہلے جو قریشی صاحب نے سما باندھا، سبحان اللہ، اور مطلع کے بعد کا شعر تو سبحان اللہ، زنجیر کاٹ دیجئے میرے اضطراب، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے سب سے بڑے سماجی انقلاب کے بانی، سبحان اللہ، خوبصورت آغاز، عشق کی خیرات کو پورے بر صغیر میں گداز کی صورت میں تقسیم کرنے والے، اللہ اکبر۔
میں آپ کے اس جملے کی بارے دیگر تعریف کروں گا، تحسین کروں گا ڈاکٹر صاحب۔ اصل میں ہوتا یہ ہمارے ہاں کیونکہ ایک ٹرینڈ ہے کامن کہ ہم بزرگوں کا جب ذکر کریں تو ہم شروع کرامات سے کرتے ہیں، کرامات پہ ختم کرتے ہیں، لیکن ان کی ذات کے اتنے گوشے ہوتے ہیں کہ ان پر کبھی روشنی ڈالنا خوش نصیبوں کا بہرحال کام ہے۔ اور پھر سیرت طیبہ سے جو انہوں نے کسب فیض کیا، سبحان اللہ۔ دیکھیں نا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب کوئی ایشو سامنے آتا تھا تو اس کا متبادل پیش کرتے تھے، یعنی اس کو ایڈریس کرتے تھے، ایڈریس کرتے تھے اور متبادل دیتے تھے، اس کا متبادل حل پیش کرتے۔ حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ، جہاں جادوگری پورے زور پر تھی، اس کے مقابلے میں آپ نے اس کا متبادل کرامت کی صورت میں پیش کیا۔ اللہ اکبر، کھچے چلے آئے جیسے پیاسا پھر پانی کی طرف دوڑتا ہے۔ کیا بات ہے۔ حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ اگر دیکھیں، نجیب الطرفین سید ہیں، صحیح، باپ حسینی اور ماں حسنی، سبحان اللہ سبحان اللہ، نجیب الطرفین، سبحان اللہ۔ مدارج علم طے کرنے کے دوران ہی والد گرامی کا انتقال ہوا، حصے میں پن چکی اور ایک باغ آیا صحیح، وراثت میں، اور ایک درویش وہاں گئے، آگے بڑھے، ان کی خدمت میں انگور پیش کیے، انہوں نے جو ان کے ہاتھ میں تھا، کھلی تھی یا جو بھی چیز تھی، وہ انہوں نے اپنے منہ میں ڈال کر جو ہے ان کو کھلائی اور دنیا بدل گئی۔ اللہ اکبر، ڈیوٹی لگی تھی، یہ چنے ہوئے لوگ، چنیدہ لوگ، ازل سے منتخب لوگ ہیں، باقی تو اسباب بننے ہیں نا ہائے۔ اچھا، پھر اس کے بعد بخارا اور سمرقند کے مدارس میں حفظ قرآن کیا، علوم دینیہ سے نکھار پیدا ہوا، شخصیت کی تشکیل ہوتی ہے نا، درست۔ اور یہی وہ فیض ہے کہ سلسلہ چشتیہ میں ہمیشہ علم پر زور دیا جاتا رہا ہے، ہمیشہ علم۔ مجھے حضرت سراج الدین تھے، حضرت کے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب ترین مریدوں میں سے تھے۔ بالکل صحیح۔ جب خلافت کی تقسیم کی نا آپ نے تو انہیں نہیں دی، اللہ، کسی نے کہا حضرت انہیں آپ نے فرمایا اس چیز میں علم سب سے مقدم۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، کیا قطع کلامی کی معافی، کیا خوبصورت کی بات ہے کہ ہم جس صوفی کا، جس اللہ والے کا ہم اس کا پورا ایک کرائٹیریا سامنے لاتے ہیں، اس کا تعارف نامہ کرتے ہیں، تو وہ قصب فیض کے سارے مرحلے طے کرتا ہوا، پڑھتا ہوا، پھر پڑھانے کی مسند پہ بیٹھا ہے۔ یہ کمال ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیں نا، عالم دین صوفی، حافظ قرآن صوفی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ نکھار ہے۔ کیا بات ہے۔ اس کے بعد پھر یہ سارے مرحلے جب طے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ایک بندے میں روح کی ایک تراوت کے لیے بھی کچھ طلب ہوتی ہے نا، اس نے مجبور کیا، ہرون پہنچے اور مرشد کی بارگاہ میں جب حضرت عثمان، خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ، پھر مرشد گرامی کے ساتھ حج کی سعادت حاصل ہوئی۔ صحیح، یہ دلچسپ بات ہے، یہ جو ہمارے ہاں شارٹ کٹ مارا جاتا ہے اور راتوں رات خلافتیں حاصل کرنے کی جو کوشش ہے، یہ بھی ایک امیر بننے کا ایک ٹرینڈ بن گیا نا۔ بالکل ایسا ہی۔ تو آپ 20 سال مرشد گرامی کی صحبت، ماشاءاللہ 20 سال، ماشاءاللہ، اور 52 سال کی عمر میں آپ کو خلافت ملی ہے، 52 سال کی عمر میں، اللہ، 20 سال مجاہدہ کر کے، اور پھر 40 سال آپ مسند ارشاد پر رہے ہیں۔ زندہ باد۔ اس طرح انقلاب آتا ہے، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، ایک دن میں 2 دن میں ایسے انقلاب نہیں آتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں آج کی اس مبارک نشست خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ میں بڑھنا ہے پہلے وقفے کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب کی اس بات کو بار دیگر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو بھی اللہ کا ولی مسند پر بیٹھا ہے، پہلے علم حاصل کیا ہے، خدمت کی ہے، پھر مسند نصیب ہوئی ہے۔ اللہ کرے کہ آج کے خانقاہ نشینوں کو بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے۔ ایک مختصر سا وقفہ۔ جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے۔ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ آج کی اس مبارک نشست، یہ پہلا ایپیسوڈ ہے اس سلسلے کا۔ حضرت خواجہ خواجگاں کے حضور ہم سارے فقیر اپنے عقیدت نامے نشر کر رہے ہیں، کبھی نعت کی صورت میں، کبھی منقبت کی صورت میں، کبھی ان کے ذکر خیر کی صورت میں۔ گفتگو کا سلسلہ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب سے جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب کی طرف ہمیں بڑھانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا حافظ صاحب تعارف پیش کر دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے، بڑا لطف آیا جس طرح کے لطیف جملوں سے آپ نے ان کا تعارف کو سجایا ہے۔ شخصیت کا، صاحب عرس کا تعارف ہو گیا، تو اب میں چاہتا ہوں کہ ان کے سلسلے کا تعارف بھی کروا دیں تاکہ بات اور کھل جائے۔ سلسلہ چشت کا تعارف جو ہے حضرت خواجہ کے نسبت سے، وہ بھی آپ ارشاد کیجیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ آغاز سے ہی پروگرام چونکہ ایک خاص کیفیت میں ہے اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر ہو اور کیفیت نہ ہو، یہ ایک عجیب سی بات محسوس ہوتی ہے۔ یہ اصل میں انہی کا فیض ہے اور انہی کے لگتا ہے کہ براہ راست ادھر سے ذکر شروع ہوا ہے، ادھر سے خواجہ صاحب کی توجہ نصیب ہو گئی۔ الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔ محسن بھائی، چشت جو ہے وہ خراسان کا ایک علاقہ ہے، صحیح،
اور یہ سلسلہ مبارک اسی علاقے کی طرف منسوب ہے۔ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ مورخین نے ذکر کیے ہیں جنہوں نے اس مبارک سلسلے کا آغاز کیا، صحیح، اور پھر اس کو لے کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی جب ڈیوٹی لگی عطائے رسول سلطان ہند، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم ہوا کہ آپ نے ہندوستان جانا ہے اور اجمیر کی جگہ پر جا کے وہاں پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دینی، تو وہاں سے پھر اس سلسلے کو مزید وسعت عطا ہوئی۔ اگر میں ایک حافظ صاحب، ہم قطع کلامی کی معافی کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں سلسلہ چشتیہ کے بانی اور موسس حضرت غریب نواز ہیں۔ میں اگر آپ کو ایک لائن میں اگر یہ عرض کروں ارشاد، بسم اللہ۔ کہ سلسلہ چشتیہ کا اصل میں سلسلہ چشتیہ کا بیج خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ڈالا، اور اس کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے سینچا، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سائے پورے ہندوستان میں کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ خلاصہ ہوگا یہ سلسلہ خلاصہ ہے۔ چشتیہ کی جی، پوری کیفیت کا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے کو بڑے خوبصورت طریقے سے آگے لوگوں تک پہنچایا، اور آپ نے اس سلسلے کو دیگر سلاسل کی طرح آپ نے اس کی بنیاد بھی اللہ جل مجدہ الکریم کے حکم کے مطابق قرآن کی تعلیمات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی صوفی کبھی بھی نہ قرآن کا دامن چھوڑتا ہے نہ حدیث مبارکہ کا دامن چھوڑتا ہے۔ بالکل ابھی گفتگو علم کے حوالے سے ہو رہی تھی، علم کی خیرات لے کر وہ پھر عمل کو اپنے دامن میں آگے بڑھانے کے لیے لے کر چلتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر وہی پیغام جو قرآن کا ہوتا ہے، وہی پیغام جو حدیث کا ہوتا ہے، اس کو اپنے عمل کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ صحیح۔ اور کوئی بھی صوفی آپ کو بے عملی کی صورت میں نظر نہیں آئے گا۔ صوفی ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے فیض حاصل کرتا ہے اور اس فیض کو آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ بالکل حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اگر اس سیاسی احوال کی اگر ہم صورتحال کا جائزہ لیں تو بہت عجیب سی کیفیت ہے۔ اس حالت کے اندر سیاسی، مذہبی، معاشرتی کیفیت جب دیگر گوں تھی، اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے کو آگے پھیلایا، اور لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اہل اللہ کے اخلاق کو اپنانے کی تلقین فرمائی۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ یہی سلسلہ چشتیہ کا امتیاز ہے کہ اللہ کریم جل مجدہ الکریم کے حکم کو لے کر آگے جو ہے وہ بڑھے، اور اس طرح چار دانگے عالم میں اس کا فیض پہنچا دیا گیا۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ حافظ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے آپ سے عرض کرنا ہے کہ حضرت خواجہ کا تعارف پہلے ہم نے، پھر ان کے سلسلے کا تعارف، تو اب ان کی اگر سیرت کی روشنی بھی ہم تک پہنچ جائے تو پھر زیادہ آسانی ہو جائے گی حضرت خواجہ کی ذات تک رسائی کی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے چند باتیں مزید ہم سمجھنے کے لیے۔ بسم اللہ۔ سنجار میں شیخ نجم الدین کبرا سے ملاقات ہوئی، 2.5 ماہ ان کی رفاقت میں رہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، جیل میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاغیاث سے ملاقات ہوئی، اور 57 دن ان کی صحبت میں رہے۔ سبحان شیخ ابو النجیب سہروردی سے ملاقات ہوئی، شیخ ابو سعید تبریزی سے ملاقات ہوئی، اور اس طرح 588 ہجری میں داتا حضور کے قدموں میں آئے۔ ماشاءاللہ۔ پھر وہاں سے ان کو اشارات ملے کہ آپ نے جہاں جانا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کی بولی جانتے ہوں۔ تو ملتان اور بہاولپور کے علاقے کی طرف اشارہ ہوا، وہاں گئے، بولی سیکھی، اور اس کے بعد کیا بات ہے، ایک روایت ملتی ہے کی حکمتوں کی کیا بات۔ تعلموا لغت قوم تامنوا شرہم، ایک روایت ملتی ہے بالکل صحیح، حضور کی طرف منسوب ہے۔ اب یہ صحیح ہے یا نہیں، بہرحال یہ ایک کہ کسی قوم کی بولی سیکھو، زبان سیکھو۔ ہاں، پہلے اس زبان کی بولی سیکھو، اس کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ کیا کہنا ہے، اور یہ حقیقت ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح، اور بالکل درست ہے، مبنی بر حکمت ہے، اور بالکل کیا بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ جو ہے 40 درویشوں کی معیت میں جو ہے وہ دہلی روانہ ہوئے۔ پھر آپ کی آمد کے تقریباً 14 سال بعد، کتنا؟ 14 سال بعد خاندان غلامہ کی حکومت کی بنیاد پڑ گئی۔ اللہ، شمس الدین التمش کی، سبحان کیا بات ہے۔ اس کے بعد دہلی میں چند ماہ قیام کیا، اجمیر کی طرف روانگی ہوئی، اور پھر ایسی کیفیت والے یہ بزرگ ہیں۔ اب جملہ دیکھیں، 2 باتیں میں صرف عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔
اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے یا اللہ جہاں کہیں درد و الم ہے وہ میرے سینے میں بھرتے. ہائے ہائے اللہ، ایسے تو نہیں ذکر ہوتا اور گداز پھیل جاتا ہے. ہائے ہائے، جہاں کہیں بھی درد و الم ہے مولا میرے سینے میں منتقل کر دے. اللہ. اور پھر دوسری طرف یہ مزاج کا حصہ کیسے بنا جب مرشد نے ان کو حکم دیا کہ آپ دادا مرشد کی صحبت میں جائیں تو ان کی خدمت میں رہے. ایک خاص گھڑی آئی، دادا مرشد نے کہا معین الدین آج ایک خاص لمحہ ہے، میں جب اپنے حجرے سے عبادت کے بعد باہر آؤں تو جو سب سے پہلے مجھے دیکھے گا وہ جنتی ہوگا. اللہ اکبر. ایک خاص کیفیت تھی لیکن کسی کو بتانا نہیں ہے ورنہ اس کی سزا بھی اتنی سخت ہے جتنی بشارت ہے. اللہ، یہ حضرت خواجہ شریف کہہ رہے ہیں. خواجہ شریف زندہ نہیں سبحان کہہ رہے. اللہ سبحان اللہ. آپ جب وہ باہر آئے اندر چلے گئے دروازہ بند ہو گیا صحیح. تو حضرت معین الدین قصبے میں گئے. ایک ایک بندے کو بلایا، کاروبار پہلے کرتے ہو، معاملات زندگی، آج خاص گھڑی ہے، خاص کیفیت ہے، آ جائیں. آج بشارت تو ہے. وہ اعتماد کا دور تھا، یقین اور ایقان کا دور تھا، وہ کھچے چلے آئے. جب مرشد باہر نکلے نا تو دیکھا پورا قصبہ عمرہ ہوا ہے. اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا معین الدین یہ تو نے کیا کیا؟ تمہیں تو تجھے کہا تھا کہ اس کی سزا بھی اتنی سخت ہے جتنی بشارت ہے. تو عرض کرنے لگے حضور اگر اللہ کی اتنی مخلوق جنت میں چلی جائے اور اکیلا معین الدین جہنم میں جائے تو خسارے کا سودا. ہائے ہائے ہائے. یہ دو جملے جہاں کہیں درد و الم ہے وہ معین الدین کے سینے میں منتقل کر. قربان غریب نواز. ایسی کیفیات آپ دیکھیں نا، سلسلہ چشتیہ کا عشق، گداز، کیفیات، مطلب ہر سلسلے میں ایک معین نصاب ہے اور یہاں انفرادی طریقہ علاج چلتا ہے. جیسے بندہ آئے اس کے مطابق اس کی تشخیص کر کے ٹریٹ کیا جائے. کیا کہنا ہے. تو یہ جیسے ہی چشت کا نام آئے، چشتیہ کا نام آئے اور حضور غریب نواز، کیسی ٹرم ہے، کیا بات ہے کہ وہ فیض ہے. اور ہماری نسلیں مقروض ہے خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کی قیامت تک برے صغیر. اچھا پھر اس دعوت کی کئی مشابہتیں ہیں، ہجرت ہے، مشکلات ہیں، اور بالکل ان کے سینے میں بیٹھ کر جو ہے راجپوتانہ میں بیٹھ کر جو ہے آپ نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا. پھر آپ کو جس طرح ادھر معجزات ہیں، ادھر کرامات دی گئی ہیں، بے شمار بیسیوں مشابہتیں ہیں. اور ادھر سے ظلم بڑھتا تھا، ادھر سے اللہ کے ذکر کی آوازیں بلند ہوتی. اللہ اکبر. تو یہ کیفیات والا سلسلہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظ صاحب قبلہ، جس ترتیب سے اور زینہ بزینہ ہماری گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، بخدا میرا دل کہتا ہے کہ ہمیں بہرحال خواجہ اجمیر کی توجہ آج کے اس بزم میں ان کا ذکر خیر ہوا ہے تو فقیروں پر ان کی فیض رسانی کے جو مظہر ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز کی جو تعلیمات ہیں اگر ہم کچھ نکات کی صورت میں سمجھنا چاہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. آپ ابھی فرما چکے کہ جب بھی کوئی ولی اللہ تعلیم دیتا ہے تو یہ بنیادی طور پر رسول اللہ کی تعلیمات کا مظہر اور خاصہ ہوتی ہیں، انہی کا نچوڑ ہوتی ہیں اور وہی ہوتی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ یہاں اگر تصوف پر فتویٰ گردی کرنی ہو تو آپ اس کو نیا نام دے دیں کہ یہ جو اہل اللہ ہیں شاید کچھ نئی تعلیمات لفظ بولا ہے نا فتویٰ گردی، یہ بہت اچھا لفظ ہے. اصل میں کیونکہ عہد حاضر میں جو بہت شوق سے کیے جانے والے کچھ لوگوں کے کام ہیں نا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک فتویٰ گردی بھی شامل ہے. تو جنہوں نے کرنی ہو وہ بے شک تصوف کے نام پہ جو مرضی کہتے رہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیمات کچھ نئی نہیں ہوتی، وہی ہیں جو 1400 سال پہلے تاجدار کائنات نے نشر کی تھی. حضرت خواجہ کے حوالے سے یہ ارشاد فرمائیے گا، آپ نے کون کون سی چیدہ باتوں کی صراحت فرمائی اور اپنے مریدوں تک وہ باتیں پہنچائی؟ جی بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے گفتگو فرمائی ہے اور میں اس کو آگے لے کر چلوں گا. بنیادی جو صوفی کا کام ہوتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے. جی درست. اسی مقصد کے لیے ان کی ڈیوٹی لگتی ہے اور وہ یہ فریضہ بخوبی سر انجام دیتے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک فکر کے مطابق اور اپنے ذوق کے مطابق لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا. صحیح. اور لوگوں کو اللہ کی محبت سمیٹنے کا طریقہ بتایا. اور جس طرح بھی بات ہو رہی تھی کہ وہ کس طرح لوگوں کو اللہ کی طرف لے جاتے ہیں اور اللہ کی محبت کی تلقین کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ایک جگہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص میں 3 خصلتیں پائی جائیں گی اللہ کریم کی محبت اس کو نصیب ہو جائے گی. اللہ اکبر. اب دیکھیے گا کہ کس خوبصورت انداز سے اللہ کی محبت بھی مل رہی ہے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی ہو رہی ہے. فرماتے ہیں 3 خصلتیں. ایک فرماتے ہیں کہ سخاوت، شفقت اور تواضع.
کیا کہیں جس بندے کے اندر یہ تین خصلتیں ہوں گی اللہ کریم اس کو اپنی محبت عطا فرمائے گا. اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ میری اپنی بات نہیں ہے، یہ میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی سے سنا ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ تین خصلتیں اپنا لو، اور وہ خصلتیں بھی پھر وضاحت فرماتے ہیں سخاوت دریا جیسی ہونی چاہیے، کیا بات ہے، اور شفقت جو ہے وہ سورج جیسی ہونی چاہیے، اللہ، اور پھر فرماتے ہیں کہ تواضع جو ہے عاجزی زمین جیسی ہونی چاہیے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس طرح دریا ہر ایک کو فیض یاب کرتا ہے، سورج کی کرنیں سب کو نصیب ہوتی ہیں، اور زمین ہے کہ کوئی اس پر پاؤں مارے بھی پھر بھی بچھی چلی جاتی ہے. تو فرمایا کہ یہ آدمی جو اپنے اندر خصلت پیدا کر لیتا ہے، اللہ کریم کی محبت اس کو نصیب ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم پکڑ لو. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت سے بڑھ کر کوئی بڑا نسخہ نہیں ہے اللہ کریم کے قرب کا اور اس دنیا کی کامیابی کا. جو شخص جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار ہوگا وہی اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا. اسی طرح آپ نے اہل اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا بھی سبق دیا. آپ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت نیکی سے افضل ہے، اور فرماتے ہیں کہ برے لوگوں کی صحبت برائی سے بھی زیادہ بری ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے نیک لوگوں کی صحبت میں انسان کو یہ فیض نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑھتے ہیں ایک وقفے کی طرف. دریا بنے، سورج بنے اور زمین بنے، یہی خواجہ صاحب کا پیغام ہے. اللہ عمل کی توفیق آسان فرمائے. جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ والی اجمیر کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ARYQ-TV پر معین الدین اجمیری علیہ رحمہ کے نام سے ترتیب وار یہ نشستیں ہیں. آج پہلی نشست میں ہم اپنی محبتوں کا خراج حضرت خواجہ کی خدمت پہ پیش کر رہے ہیں، ان کے مناقب کی صورت میں، ان کی سیرت اور ان کے احوال آپ تک پہنچانے کے حوالے سے. ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب سے آج کی نشست کا پیغام موصول کریں گے. ڈاکٹر صاحب، ابھی مجھے لگا ہے کہ شاید چند لمحے پہلے پروگرام شروع ہوا، لیکن ان لمحوں میں اتنی برکتیں ہیں حضرت خواجہ کی خاص توجہ اور ان کے ذکر کی برکت سے کہ پروگرام کے اختتامی لمحوں میں ہم داخل ہو گئے. آج کی اس مختصر لیکن مبارک نشست کا پیغام حضرت خواجہ کی سیرت کی روشنی میں کیا آپ نشر کرتے ہیں؟ جی بہت اچھی بات ہے. سب سے پہلے میں ان کے مرشد گرامی کا ایک جملہ کوٹ کر دوں. ارشاد. وہ معین الدین محبوب خداست، مرا فخر است بر مریدی او. اللہ، معین الدین خدا کے محبوب ہیں، مجھے ان کے مرید، یعنی وہ میرا مرید ہے نا، تو اس کی مریدی پر مجھے فخر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا، اس دور میں سبق ہے ہمارے لیے جو لوگ ابلاغ اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور یہ ڈیوٹی لیے ہوئے ہیں. یہ ہے پیغام آپ کی سیرت سے جو کشید ہوتا ہے. ہجرت کی آپ نے، ابلاغ و تبلیغ کے لیے ہجرت بھی کرنا پڑے تو گھبرانا نہیں چاہیے. رجال کار کی تیاری یہ آج نہیں ہو رہی. بڑی بات ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی بات ہے. اس کو مزید آسان میں ہم اگر بتائیں تو اپنے جانشین جو آپ چھوڑ کے جاتے ہیں ان کی تربیت کریں، وہ کام کرنے والے لوگ، یعنی ٹیم تیار کریں. ٹیم تیار کریں. کیا بات ہے. ٹیم ہوگی تو آگے سلسلہ چلے گا. تیسرا، پھر اس راستے میں صبر و عزیمت آتے ہیں اور دعوت کے اصول ثلاثہ ہیں. اور پہلا اصول ہے حکمت. درست. حکمت سیکھنی چاہیے. ہم لوگ حکمت سے عاری ہوتے جا رہے ہیں. ہم فتوے کا سہارا لیتے ہیں، جبر کا سہارا لیتے ہیں. اس طرح دل فتح نہیں کیے جاتے. کیا بات ہے. اور آپ دیکھ لیں، درویش کو وصال ہوئے سینکڑوں سال گزر جاتے ہیں، ان کی قبریں خالی نہیں ہوتی، اور ہمارے ساتھ کوئی زندہ بندہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو آخری بات یہ ہے اس حوالے سے بسم اللہ کہ عطا اور بخشش، یہ سخاوت جو ہے نا، یعنی نوازتے رہنا. نوازتے رہیں. یہ سخاوت ایک ایسا وصف ہے کہ یہ مخلوق کا بھی محبوب بناتا ہے اور خالق کا بھی محبوب بناتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ جس میں آ جائے سبحان اللہ اس کے راستے کشادہ ہی ہوتے چلے. پھر وہ غریب نواز ہو جاتا ہے. غریب اللہ اکبر. خوبصورت پیغام نشر کیا ہے جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب نے. اور آج کی اس نشست میں جتنی قیمتی باتیں انہوں نے بولٹس اور نکات کی صورت میں نشر کی ہیں تو یہ بہت ساری روشنی کا باعث بن سکتی ہیں بشرطے کہ توجہ ہو اور دامن دل کھلا ہو. حافظ صاحب، میں چاہتا ہوں آج کے اس پروگرام کا پہلی مبارک نشست کا معین الدین اجمیری پیغام نشر فرمائیے. جی، آپ کی حیات طیبہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف پہلوؤں سے معاون ہے اور بہترین زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ سکھاتی ہے. ایک مبلغ کے لیے بھی کہ ایک مبلغ کے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے، ایک مرشد کے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے، بہت اور ان کو اپنے اندر کیا چیزیں پیدا کرنی چاہیے تاکہ وہ معاشرے کے لیے ارشاد کا کام کر سکے. دوسرا،
اس سے بھی پہلے ایک مرید کو کیسا مرید ہونا چاہیے؟ ایک مرید بننے کے لیے مرید کا لفظ ارادہ سے بنا ہے. بالکل آپ پہلے ارادت مند بنیں گے تو پھر ارشاد کے مقام پہ پہنچیں گے. تو جس طرح بات ہو رہی تھی کہ ہم شارٹ کٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ارادت مندی بہترین طریقے سے انسان اپنائے تو پھر وہ اس مقام پر پہنچتا ہے. اور پھر تیسری اور آخری بات میں عرض کروں گا کہ جو مرشد ہے اس کو معاشرے کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے خدمات سر انجام دینی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس چیز کی ضرورت ہے اور کیا چیز کہاں پر ڈیلیور کرنی چاہیے. بہترین نباز ہو وہ بندہ. نباز، درست. اس وجہ سے آج جو ہے وہ ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے. اور دوسرا، اپنا جانشین اس کو مقرر کیجئے کہ جو واقعتاً اس کا اہل ہو. یہ نہیں ہے کہ چونکہ وہ میرا بیٹا ہے، چونکہ وہ میری اولاد ہے، وہ اس مسند پر بیٹھے. اور اگر اسی طرح ہوگا تو جس طرح معاشرے کی صورتحال ہے ہمیں ویسا سامنا کرنا پڑے گا. لوگ تیار کریں اور تیار کر کے اپنی ذمہ داری ان کو سپرد کر کے جائیں. بہت خوبصورت پیغام. حافظ صاحب سلامت رہیے. مکرم ناظرین، آج کی یہ پہلی نشست معین الدین اجمیری علیہ رحمہ کے نام سے اپنے اختتامی لمحوں میں داخل ہوتی ہے. ہمیں منقبت سننی ہے جناب الحاج اختر حسین قریشی سے. اس سے پہلے میں انتہائی شکر گزار جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، ڈاکٹر حافظ عرفان اللہ سیفی صاحب اور قریشی صاحب قبلہ آپ کا. آپ نے آغاز سے جو بسم اللہ کی ہے نعت شریف سے، اس کی برکت سے پورا پروگرام جو ہے وہ حضرت خواجہ کی براہ راست جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہ تو تیر بہدف ہو گیا، نشانہ لگ گیا ہمارا خواجہ صاحب کی بارگاہ میں. میں ایک دو اشعار کے ساتھ قریشی صاحب سے منقبت کی گزارش کرتا ہوں. یہ جو ولیوں کے آستانے ہیں، یہ جو ولیوں کے آستانے ہیں، یہ محبت کے کارخانے ہیں. یہ جو ولیوں کے آستانے ہیں، یہ محبت کے کارخانے ہیں. اپنی نظر میں آج کی دنیا، اپنی نظر میں آج کی دنیا، ان کی نظروں میں سب زمانے ہیں. اپنی نظر میں آج کی دنیا، ان کی نظروں میں سب زمانے ہیں. اور ایک اور کرائیٹیریا آخری شعر میں سماعت کر لیجئے کہ تم طریقت سے ان کو مت ناپو. تم طریقت سے ان کو مت ناپو، یہ شریعت کے بھی خزانے ہیں. تم طریقت سے ان کو مت ناپو، یہ شریعت کے بھی خزانے ہیں. یہ جو ولیوں کے آستانے ہیں، یہ محبت کے کارخانے ہیں. آئیے منقبت سنتے ہیں اور پہلی نشست سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن رخصت کا طلبگار انشاءاللہ دوسری نشست کے ساتھ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی قریشی صاحب. تمہاری دید کے ہیں منتظر غریب نواز. تمہاری دید کے ہیں منتظر غریب نواز. ہے آرزو یہ شام و سحر غریب نواز. ہے آرزو یہ شام و سحر غریب نواز. بنائے بیٹھے ہیں اجمیر نگر ہم خواجہ. کبھی آؤ غلاموں کے گھر غریب نواز.
عجیب رنگ ہے، عجیب رنگ ہے، عجیب رنگ ہے اجمیر میں سخاوت کا، عجیب رنگ ہے اجمیر میں سخاوت کا، ادھر غریب کھڑے ہیں، ادھر غریب نواز، ادھر غریب کھڑے غریب کھڑے ہیں، ادھر غریب نواز۔ سبحان اللہ اے سبحان چشت نگر کے خواجہ معین الدین پیا، اللہ اکبر۔ اے چشت نگر کے چلے ہر نگر غریب غریب نواز ہے، تورا راج چلے ہر نگر غریب نواز، تمہاری کے ہیں منتظر غریب